منكم بارق البقاء الله 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 خالق الشارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر خالق الشارع بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. گفتگو تھی حکمت احدیہ فی کلمت ہودیہ. تو احدیت کا تعلق اور مناسبت حضرت ہود علیہ السلام سے کچھ اس طرح تھا کہ ہود علیہ السلام مظہر احدیت تھے. جب مظہر احدیت تھے تو اب جاننا یہ تھا کہ احدیت کا مفہوم مطلب اور اس کی وضاحت کیا ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی احدیت اور احدیت کی اقسام کے متعلق. اور ابن عربی نے چونکہ اس فصل ہودیہ میں وہ جو تیسری قسم ہے احدیت فعلی اس کے متعلق زیادہ گفتگو کیا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ احدیت کی دوسری قسموں سے شروع کر کے احدیت فعلی کو سمجھایا جائے. تو پچھلے نشست میں گفتگو تھی کہ احدیت کے تین مرتبے ہیں. احدیت ذات، احدیت اسماء و صفات اور احدیت افعال، یا دوسرے لفظوں میں احدیت ذاتی، احدیت اسماعی و صفاتی اور احدیت فعلی. یہ تین وہ مرتبے ہیں کہ ہم ویسے بھی کہا جاتا ہے ما لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. جو کچھ بھی وجود ہے، وجود میں مؤثر جو ذات ہے وہ اللہ ہے. تو یہ جو مؤثر ذات، تاثیر و تأثر، کہ وہ ذات جو در حقیقت مخلوقات میں تمام افعال کا مصدر و منبع ہے، اور تمام مخلوقات اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق اس ذات کی طرف کھنچتے جاتے ہیں جس کی طرف خود اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم. یہ جو احدیت فعلی ہے اس کو احدیت ربوبی کا نام بھی دیا ہے. احدیت فعلی، احدیت ربوبی. تو پہلی وہ چیز احدیت ذات، احدیت اسماء اور احدیت افعال، یہ تین قسمیں بیان کی تھی. اب تھوڑا سا اور اس کو ہم تھوڑی سی اور اس کے اندر تفصیل دیں گے کہ ہم نے البتہ شاید پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اسماء الہیہ جتنے بھی اسماء ہیں سارے اسماء کی آیان ثابتہ ہیں. ہر اسم کی ایک عین ثابت ہے. تو آیان ثابتہ در حقیقت آیان ثابتہ اور حق تعالی کے درمیان رابطہ اسماء الہیہ کے ذریعے سے ہوتا ہے. یعنی ربط جو چیز ہے وہ اسماء الہیہ، آیان ثابتہ اور حق تعالی کے درمیان وہ جو رابط ہیں وہ اسماء الہیہ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر کیا کہتے ہیں اسماء ربوبیہ اور حق تعالی کے درمیان جو چیز واسطہ ہے وہ اسم اعظم ہے. دو باتیں ہو گئی. پہلی بات یہ تھی کہ
आयान साबिता और हक ताला के दरमियान वास्ता अस्मा है। दूसरी बात यह है कि अस्मा और हक ताला के दरमियान, हक ताला के दरमियान जो वास्ता है वो इसमें आज़म है, इसमें आज़म है। तो फरमाते हैं कि वो इसमें आज़म का काम यह है कि हर इस्म को अपने मजहर से मुत्तसिल करना, ये इसमें आज़म का काम है। कहते हैं ना फलां के पास इसमें आज़म है, इसमें आज़म का काम यह है कि मजहर इस्म को अपने मजहर से मुत्तसिल करता है, हर इस्म को जो उसका मजहर है उससे मुत्तसिल कर देता है। तो इसमें आज़म की तजल्ली तमाम अस्मा में है। क्यों? क्योंकि इसमें आज़म का राबित है अस्मा और हक ताला के दरमियान। तो कहते हैं कि पहला जो मजहर है इसमें आज़म का वो मकाम रहमानियत और रहीमियत है। रहमान अल्लाह, रहमान और रहीम, रहमान और रहीमियत जो है ये इसमें आज़म का पहला मजहर है। और ये दो रहमान और रहीमियत दो इसमें जमालिया है, ज़ात मुक़द्दस के दो इसमें जमालिया है। तो कहते हैं कि इसमें ऐसे दो इसमें जमालिया जो तमाम अस्मा को शामिल है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इसमें अल्लाह सबसे जामिया है, और बाद में कहा है कि रहमान भी अल्लाह के साथ वो भी जामे जमी अस्मा है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह है, रहमान है, रहीम है। तो कहते हैं ये तीन जो इसमें अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह और रहमान और रहीम। तो कहते हैं कि ये रहमान और रहीम ये दो इसमें जमालिया है कि दो तमाम अस्मा को शामिल है। रहमान का दायरा तमाम अस्मा को शामिल है। रहमान एक सिफत अमूमी और वसी। रहीमियत भी तमाम को शामिल है, लेकिन तमाम को शामिल है किस तरह, ये आगे फिर हमें बयान करेंगे। तो फरमाते हैं कि क्या कहते हैं, जलालिया, अस्माए जलालिया, अस्माए जमालिया और अस्माए ज़ातिया, सिफातिया, अफ़आलिया, ये सब ज़ाते अहलियत के साथ इनकी कोई दुगानगी नहीं है, बल्कि इनका इत्तेहाद और वहदत है। ये इत्तेहाद और वहदत है। तो बस फरमाते हैं कि पहले ये चीज थी कि इसमें दो नुक्ते इस मकामे अहदियत में हमने बयान कर दिए हैं कि इसमें क्या कहते हैं, आयान साबिता और हक ताला के दरमियान राबित अस्मा है, और अस्मा और हक ताला के दरमियान राबित इसमें आज़म है। तो फरमाते हैं कि फिर एक और चीज जो जिक्र करते हैं कि जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम ये दो सिफतें हैं अल्लाह की, तो कहते हैं कि ये अस्माए जामिया और मुहीता, मुहीत यानी जो तमाम अस्मा को जिन्होंने इहाता किया हुआ है, तमाम अस्मा को घेरे में लिया हुआ है। तो कहते हैं कि अर्रहमान जो है इसका जो मर्तबा है, ये तमाम अर्रहमान का ताल्लुक तमाम अवाले में कुलिया और जुजिया से है। रहमान क्योंकि अमूमियत है उसमें, तो रहमान का ताल्लुक तमाम अवाले में कुलिया और जुजिया से है। क्यों? क्योंकि रहमान क्या कहते हैं, एक अमूमी इस्म है। तो फरमाते हैं कि ये क्या कहते हैं, दो इस्म थे इसमें अल्लाह के। अब फरमाते हैं कि इनके अगरचे रहमान और रहीम के मुतालिक उलमा ने कब्ज़ बहस की एक बहस की है कि उसमें कब्ज़ ऐनी है, इसमें बस्त है, वो यानी एक में तफसील है और एक में का दायरा तंग है। जिस तरह हम कहते हैं रहमान एक अमूमियत है और रहीमियत का दायरा तंग है,
تو اس کو ایک اصطلاح کا نام دیا، رحمان کو کہا کہ بسط وجودی، مرتبہ بسط وجودی، بسط کا مطلب ہوتا ہے وسیع، بسط یعنی جو سب کو شامل ہے، جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یا قبض جو رحیم ہے اس کو قبض عینی کا نام دیا، چونکہ رحیم کا دائرہ خاص ہے تو اس وجہ سے قبض کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو جو پھیلی ہوئی ہے اس کو اکٹھا کر دینا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی بہت بڑے عرفاء نے اسی کے اندر بحث کیا، لیکن اس بحث سے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمام کے تمام جو اسماء ہیں، ان تمام اسماء کو اپنے مظہر سے جو چیز متصل کرتی ہے وہ اس میں اعظم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مقام واحدیت میں، تو کہتے ہیں مقام واحدیت میں ہے کیا، کہتے ہیں کہ عارف کیا کرتا ہے، عارف کرتا کیا مقام واحدیت میں، مقام واحدیت میں کثرت کو دیکھتا ہے، عارف اسماء اور صفات کی کثرت کو ملاحظہ کرتا ہے۔ جہاں کہتے ہیں کہ عارف کا شہود کثرت کو ملاحظہ کرنا ہو تو واحدیت تشکیل پا جائے گی، اگر یہ ملاحظہ نہ کرنا ہو تو احدیت تشکیل پا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ احدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسماء اور صفات جو مرتبہ واحدیت میں موجود ہیں وہ کوئی ذات سے کوئی جدا اور علیحدہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے حق تعالی کے اسماء کا تعین ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں مستحلق ہیں، یعنی غرق ہیں وجود میں، مقام علم و تعین میں غرق ہیں۔ تو کہتے ہیں اب چونکہ مرتبہ واحدیت میں تعینات آ جاتے ہیں، تو تعینات کے اس مرتبہ کے تعینات 4 تعینات بیان کیے ہیں، 4 تعینات اس مرتبہ کے۔ تعین کا مطلب ہوتا ہے کہ شے کا خاص ہو جانا، شے کا متعین ہو جانا، خاص ہو جانا۔ تو چونکہ اب وہ ذات جو پردے میں تھی پھر وہ تعینات میں آئی ہے، تو تعین اول آ گیا احدیت، تعین دوم واحدیت۔ تو اب کہتے ہیں واحدیت، مرتبہ واحدیت کے جو تعینات ہیں وہ 4 ہیں، مرتبہ واحدیت کے تعینات وہ 4 ہیں۔ پہلا جو تعین ہے وہ مرتبہ الوہیت ہے، پہلا تعین وہ مرتبہ الوہیت یا مقام الوہیت ہے، جو تمام فعلی اور تمام قسم کے تعینات کا جامع ہے۔ اللہ، مرتبہ الوہیت یعنی وہ اللہ الہ۔ دوسرا اس مرتبے کا تعین وہ اجمال، مرتبہ اجمال کی تفصیل ہے کہ وہ اسماء اور صفات جو اجمال دائرۂ تفصیل تھے ان کو یہاں پہ تفصیل ملتی ہے، مرتبہ واحدیت میں آ کر کثرت اور تفصیل ملتی ہے۔ یہ دوسرا تعین ہے۔ تیسرا تعین کہتے ہیں کہ اس کو تعین مرتبہ خلقیہ ہے، خلقیہ، اسی واحدیت میں خلقی یعنی تاثیر و تأثر کہ اب یہاں سے آگے مخلوقات نے شروع ہونا ہے، خلق نے شروع ہونا ہے، عوالم میں خلقیہ وجود میں آنے ہیں۔ تو اب یہ مرتبہ کونیہ خلقیہ ہے، اور جس مرتبے کے بعد چونکہ عالم تخلیق ہوتے ہیں تو چوتھا تعین مرتبہ عالم آ جاتا ہے کہ جو تمام کی تمام احدیت میں جو چیزیں جم تھی وہ ساری کی ساری کو مرتبہ تفصیل آ کے ملتی ہے۔ تفصیل کس طرح ملتی ہے کہ وہ عوالم تشکیل پا جاتے ہیں، تخلیق میں آ کر وہ عوالم تشکیل پا جاتے ہیں، عالم تشکیل پاتے ہیں تو عالم عقل وجود میں آ جاتا ہے، عالم مثال وجود میں آ جاتا ہے، عالم مادہ وجود میں آ جاتا ہے، پھر ان کے نیچے عالم رب الحمدللہ رب العالمین، بہت سارے عالم وجود میں آ جاتے ہیں۔
تو پس مقام واحدیت میں تعینات 4 قسم کے ہیں، اس مرتبہ کے تعینات 4 ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ان کا احدیت اور واحدیت کا مہم فرق کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں کہ فرق جو ہے نا ان کا وہ اس نقطے میں ہے کہ احدیت اور واحدیت اس وحدت حقیقیہ کا ظہور و بطون ہے، وحدت حقیقیہ کا ظہور و بطون ہے۔ ان کا فرق اس طرح ہے، فرق اعتباری ہے۔ دراصل ایک حقیقت کو جو حقیقت باطن میں تھی اس کو وہ ظاہر ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس حقیقت وحدت حقیقیہ کے ظہور و بطون کا نام احدیت و واحدیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا فرق اعتباری ہے، کوئی حقیقی فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب مشاہدہ کرتا ہے، شہود کرتا ہے عارف، اور حکیم کیا ہے، فہم کرتا ہے، درک کرتا ہے، حکیم فلسفی یعنی، تو وہ کہتا ہے کہ وحدت حقیقیہ کے 2 چہرے ہیں۔ وحدت در حقیقت وہ یعنی وحدت حقیقی وہ ایک ہے، وحدت حقیقی کے 2 چہرے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک چہرہ احدیت کا ہے، وہ بطون ہے، وہ ایک باطنی چہرہ بطون کی، جس میں کسی قسم کا یعنی کثرت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی نشان، کوئی علامت کثرت کی نہیں ہے۔ اور واحدیت اس کے چہرہ ظہور ہے، وہ بطون اور یہ ظہور ہے کہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں جتنے بھی کثرات، نامحدود کثرات وجود میں آئیں گی، وہ ساری کی ساری جا کر وحدت حقیقیات سے متحقق ہوتی ہیں۔ ساری کی ساری کثرت جو آتی ہیں اس وحدت حقیقیہ کے ساتھ ہی متحقق ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا اگر عارف کے لیے نامحدود کمالات اس وحدت ذاتیہ کے ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف نے شہود کیا ہے اس وحدت حقیقیہ کے چہرہ ظہور کا، اس کے ظہور کا جو چہرہ ظہور ہے اس کو مشاہدہ کیا ہے۔ اور اگر اس کے وہ جو غیب میں جو چیز تھی کیا کہتے ہیں جو بغیر نام و نشان کی تھی، اس تک کیا کہتے ہیں انسان چلا جائے تو اس کے بطون یعنی اگر احدیت تک چلا جائے تو اس کے چہرہ بطون کو دریافت کر لیا ہے، وگرنہ حق تعالی کی ذات میں کسی قسم کا حجاب و پردہ نہیں ہے، بلکہ پردہ دیکھنے والوں کی آنکھوں پہ پردہ ہے، چاہے وہ حکیم ہے چاہے عارف ہے۔ اب عارف جب اس دریا اس سمندر میں جاتا ہے تو سمندر میں جا کر کثرات کمالات نامحدود کو جب اس کے لیے ظاہر ہوتی ہے تو اس وحدت حقیقیہ کا چہرہ ظاہری اس کے لیے کاشف ہوتا ہے، اور جب جا کر کیا کہتے ہیں اس تک پہنچتا ہے کہ جہاں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے، وہ اس کا چہرہ باطنی ہے۔ تو لہذا اب یہ دیکھنے والوں کی آنکھوں پہ پردہ ہے کہ اسے 2 قسم کی چیز لگ رہی ہے، وگرنہ وحدت حقیقی ہے اس کے یہ 2 چہرے، ایک چہرہ باطنی ہے ایک چہرہ ظاہری ہے، ایک میں بطون ہے اور ایک میں ظہور ہے۔ تو بس فرماتے ہیں کہ ان 2 مقام کے درمیان کچھ تباین نہیں ہے، کہ جو غیریت نہیں ہے دونوں کے درمیان، احدیت و واحدیت کے درمیان۔ کیونکہ یہ سارے کے دونوں مرتبہ خارج ہیں مقام خالق سے، خالق کا مقام بعد میں ہے، خالق سے 2 احدیت و واحدیت خارج ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے کن کے سائے میں جو چیز محقق ہوتی ہے وہ مخلوق ہے،
تو در حاضر کے یہ دو مرتبے وہ ذات کا تعین ہے. تو فرماتے ہیں کہ بس احدیت اور واحدیت میں غیریت نہیں ہے، بلکہ ان کا اگر کوئی جو فرق ہے فرق اعتباری ہے، وہ دیکھنے وال کا دیکھنا دو طرح ہے. تیسرے جو چیز یہاں پہ ہم نے بیان کرنی تھی وہ مقام مشیت ہے. مقام مشیت کہتے ہیں مقام مشیت میں، مشیت کا مطلب ہوتا ہے ویسے چاہنا، مشیت میری مشیت یہ ہے میں چاہتا اس طرح ہوں. تو جب جو کوئی چاہتا ہے ان اللہ شاء کہ اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا کہ جب مشیت آئی تو مشیت کے بعد یعنی خلق وجود میں آتی ہے، مشیت کے بعد تخلیق ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب مقام مشیت سے عرفاء کی مراد وہ تجلی اور ایجاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو خلقی مظاہر ہیں، مخلوقات کے مظاہر میں، ان میں اس نور کے کا ظہور، وہ جو حقیقت وجود کا جو نور ہے اس کو ظاہر کرنا ہے مظاہر خلقیہ میں. تو جس کا نتیجہ کہ ممکنات اس ظلمت سے اور عدم سے نور کی طرف خارج ہو جاتی ہیں، ان کو وجود مل جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پس اس ظہور فعلی کے واسطے سے ہی ممکنات عدم سے یا ظلمت سے نور میں تبدیل آ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس ذات مشیت کے بعد اس کا ظہور فعلی ہوتا ہے کہ وہ فعل اس کا ظاہر ہوتا ہے، تو مظاہر خلقیہ جو ہیں اس کے وہ وجود میں آتے ہیں. تو بغیر اس کے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذات نے غیب الغیوب سے تنزل کیا، تنزل نہیں ہے، تنزل نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں ایک تعین ہے، تنزل نہیں ہے. وہ ذات اسی طرح ہے، اس کے تعینات احدیت واحدیت، اور جب مظاہر خلقیہ میں آتی ہے تو مظاہر خلقیہ میں جو ظہور ہوتا ہے اس ظہور سے عرفاء کی مراد یہ ہے. عرفاء جب کہتے ہیں کہ ظہور، تو ظہور سے مراد موجود ہونا، معدوم ہونے کے بعد نہیں آیا. یہ نہیں تھا کہ پہلے معدوم تھی اور بعد میں وجود میں آ گئی، بلکہ مراد ظہور سے کہ ایک وجود کے ظہور سے مراد ان کی وہ اس طرح ہے کہ وہ ہستی مطلق وہ تعینات کے پردے میں آئی ہے، تعینات میں آ کر وہ کثرات متعینہ میں اس کا ظہور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں جو غیب الغیوب میں تو ظہور تھا ہی نہیں، بلکہ اس سے جب تنزل ہوا احدیت اور واحدیت وہاں ظہور آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ظہور حاصل ہوتا ہے تو اس ظہور کے نتیجے میں فیض مقدس اور نفس رحمانی وہ ہر شے کو اپنا ایک خاص وجود حق تعالیٰ کی ذات ان سے ان کو ایک خاص وجود عطا کرتی ہے. حق تعالیٰ کی ذات فیض مقدس اور نفس رحمانی سے ہر ماہیت کو ایک خاص وجود دے کر موجود کرتی ہے. تو اسی کا نام ظہور حق ہے، اسی کا نام ظہور حق ہے. اور ظہور حق کس طرح کہ یہ ظہور تفصیلی اور فعلی ہے تمام اشیاء میں، اس کا ظہور تفصیلی اور فعلی تمام اشیاء میں. تو اس کو تجلی ظہوری کا نام بھی ابن عربی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تجلی ظہوری جو مظاہر خلقیہ میں ہوتی ہے اس کی پھر دو قسمیں کرتے ہیں. اس تجلی ظہوری کی دو قسمیں ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک تجلی عام ہے کہ جو کافر کو بھی ہوتی ہے مومن کو بھی ہوتی ہے، جمادات کو بھی ہوتی ہے، نباتات کو بھی ہوتی ہے، حیوانات کو بھی ہوتی ہے، تمام موجودات اول سے آخر تک اس تجلی عام میں
برابر کے شریک ہیں، یعنی برابر ہیں، تمام مساوی ہیں اس میں. یہ پہلی تجلی. اب اس تجلی ظہوری کی پہلی تجلی عام ہے، دوسری تجلی وہ تجلی خاص ہے. وہ جو تجلی خاص اس کی خاص اس کا لطف اور خاص حق تعالی کی عنایت ہے اشیاء پر. لہذا کافر اور مومن، گنہگار اور مطیع کے درمیان یہاں آ کر فرق ہو جاتا ہے. پہلے میں تجلی عام میں نہیں ہے، یہاں آ کر کیا ہے فرق ہو جاتا ہے کہ اگر آپ مطیع بنیں گے تو آپ کو لطف اللہ تعالیٰ کے لطف آپ کے شامل حال ہوگا. اگر کافر بنیں گے، مومن نہیں بنیں گے تو پھر وہ ایک خاص طرح کی ان سے وہ ہوگی. تو بہرحال فرق ہوگا. تجلیات خاصہ وہ خاص لطف جو خاص لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ یہ بات کی انہوں نے. پھر اس کے بعد جو آخر میں جو بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور بات جو ابن عربی نے بھی کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہی جو مشیت ہے، مقام مشیت سے مظاہر خلقیہ میں جب اس کا ظہور فعلی ہوتا ہے تو یہ ظہور فعلی اس کی دو تجلیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک تجلی عام سے اور ایک تجلی خاص سے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مشیت ہے، مشیت کا اتحاد ہے حقیقت محمدیہ سے. مشیت یہ جو ایک خاص بات ہے، مشیت کا اتحاد ہے حقیقت محمدیہ سے. وہ کس طرح کہتے ہیں کہ اسماء، جس طرح ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کہ جن کی میں کثرت موجود ہے، کثرت علمی ان موجود ہے، کثرت ہے، اسماء بھی کثیر ہیں، صفات بھی کثیر ہیں، تو ان کا کوئی ارتباط نہیں ہے غیبی مقام غیبی سے، یعنی وہ غیب الغیوب سے کوئی ارتباط اسماء اور صفات کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جب ان کو ہم کثرت میں ملاحظہ کرتے ہیں تو اس غیب سے ان کا کوئی تعلق ارتباط نہیں ہے. حتیٰ اسم اعظم کہ اگر اس کو مقام تعین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو تب بھی اس غیب الغیوب سے اس کا ارتباط نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ غیب الغیوب ہے اور یہ تعینات کے پردے میں آ گیا اسم اعظم. تو کہتے ہیں کہ اب اسی مقام پر ہے، کہتے ہیں کہ بغیر واسطے کے کوئی چیز حضرت حق جو غیب مطلق ہے اس سے کوئی چیز کسب فیض نہیں کر سکتی. بغیر واسطے کے کوئی چیز اس غیب مطلق سے کسب فیض نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ فیض اقدس ہے، اور فیض اقدس کو تعبیر کرتے ہیں حقیقت محمدیہ سے، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت جو بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہے، بسیط ہے. تو یہ بساطت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، چونکہ حق اور خلق کے درمیان واسطہ ہے، تو لہذا جو مقام خلافت کا مستحق ہوگا وہی اس مقام بساطت کا اہل ہے. یہ مقام بسیط جو ہے یہ حقیقت محمدیہ جو کہ بسیط ہے حق اور خلق کے درمیان، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مقام خلافت کے مستحق ہو. تو کہتے ہیں کہ پھر تمام آیان ثابتہ میں متجلی اور تمام انبیاء میں مظاہر
تمام انبیاء کے مظاہر کلیہ میں اس کی تجلی ہو۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ مقام مشیت بھی، مقام مشیت وہی مقام حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو ایک خاص قسم کی تجلی سے جس کی مظہریت کو خاص کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی کے وجود تام سے ہی تمام موجودات کو امداد اور استعانت مل رہی ہے، مدد۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو نستعین بھی کیا ہے، اس طریقے سے ہو رہا ہے، نستعین بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور پھر بعض دعاؤں میں ہے بکم بدأ اللہ، بکم فتح اللہ و بکم یختم، کہ آغاز بھی حقیقت محمدیہ سے ہے اور اختتام بھی حقیقت محمدیہ سے ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز اس قوس نزول میں اوپر سے نیچے تمام حقائق کونیہ، جتنے بھی حقائق خلقیہ، عالم وجودیہ، وہ سارے کے سارے اسی حقیقت کے واسطے سے ہی ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کو ظہور ملتا ہے اسی حقیقت کے واسطے سے۔ اور قوس سعود میں بھی اسی نور مقدس سے، انہی انوار مقدس کی سائے تلے ہی اس حق تعالی کی جانب سفر کریں گے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ کیونکہ دین اسلام اور شریعت حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام جمع و تفصیل پر مبتنی ہے، تو حقیقت محمدیہ مظہر اسم اعظم اور جامع مقام جمع و تفصیل اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پھر البتہ یہ وہ بات ہے کہ جو صرف کیا کہتے ہیں ابن عربی نے کچھ خلاصتاً کیا ہے اس جگہ، لیکن بعض جگہ پہ تفصیل دیا ہے، اور پھر ابن عربی کے اسی میں بہت سارے عرفاء نے حاشیہ لگایا ہے، جو عرفاء نے حاشیہ لگایا ہے، اور اسی بات سے ہی وہ کہتے ہیں کہ اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ جو نظریہ کہ ہم واسطے کے بغیر خدا تک جائیں گے، نہ آنا واسطے کے بغیر ہے، نہ ہم آئے واسطے کے بغیر ہے، اور نہ ہی جائیں گے واسطے کے بغیر، یعنی مقام علم عین میں واسطہ ہے وہ حقیقت محمدیہ، اس کے بغیر کسی کا ظہور نہ مقام علم عین میں ہوا، نہ مقام علم ہے، نہ مقام عین، نہ یہ عوالم خلقیہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی کے واسطے سے، لیکن وہ احدیت ذاتی اسمائی اور فعلی جو ہے کہ تمام مظاہر خلقیہ میں مؤثر ذات وہ تعینات کے پردے میں آئی ہے، وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ حق تعالیٰ کی ذات تمام مظاہر خلقیہ میں اس کا ظہور ہے حقیقت محمدیہ کے واسطے سے، حقیقت محمدیہ کے واسطے سے مقام علم و عین میں، اور یہ حقیقت محمدیہ متحد ہے مشیت حق تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ ان اللہ شاء یعنی میں چاہوں تو علم حاصل کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو جان سکتا ہوں، یعنی یہ جو مشیت حقیقت محمدیہ کا مشیت حاصل کرنا چاہنا، مشیت ان کی وہی حق تعالیٰ کی مشیت ہے، وہی ان کی مشیت کہ چاہیں گے تو چیز وجود میں آ جائے گی، وہی مشیت حق تعالیٰ کا اتحاد ہے، حق تعالیٰ کی مشیت کا حقیقت محمدیہ سے، کہ یہ حقیقت محمدیہ کہ جو ایک بسیط حقیقت ہے، یہ حقیقت محمدیہ جو ایک بسیط ہے، اس کا اتحاد ہے مشیت حق تعالیٰ سے، یعنی جو کچھ بھی حقیقت محمدیہ مظہر یعنی مقام علم و عین اور مظاہر خلقیہ میں ہوگا، وہ سارے کا سارا
وہ اس کی مشیت ہوگی، اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس حقیقت محمدیہ کی مشیت ہی حق تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو لہذا ابن عربی ایک اور جگہ پہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بے ہی، یہ ایک آنکھ ہے، انسان حقیقت محمدیہ یہ اس حق کی ایک آنکھ ہے۔ وہ بے ہی نظر الحق الی الخلق، اسی سے ہی حق خلق کی طرف دیکھتا ہے۔ تو آپ اگر ایک آنکھ کو درمیان سے ہٹا دیں تو آپ دیکھ ہی نہیں سکیں گے بلا تشبیہ، یعنی تو حق تعالیٰ کی آنکھ کیا ہے، چونکہ اسم اللہ، وہ اسم ہے، اس کی عین ثابت یہ حقیقت ہے۔ تو اب تمام جتنے اسماء ہیں اور اسماء کے مظاہر وہ سارے کے سارے اس کے بعد ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ ایک حضرت علی علیہ السلام کے ایک نہج البلاغہ میں قول بھی ہے، اِنَّا صَنَائِعُ رَبَّنَا وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا، کہ ہمیں اللہ نے بنایا اور بعد والے لوگوں کو ہم نے بنایا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خلق کیا، یعنی مطلب یہ تھا کہ ہمارے چونکہ وہ خود یعنی ان کا ادعا تھا کہ یعنی کہ حقیقت محمدیہ میں ہم مشترک ہیں، آنا جس طرح پیغمبر نے فرمایا آنا وعلی من نور الواحد، نور یعنی وہی حقیقت۔ تو جو حقیقت وحدت میں واحد ہیں وہ علی ابن ابی طالب، تو جو نہج البلاغہ کا جو قول ہے یہ نہج البلاغہ کی قول کی توجیہ بھی اس طریقے سے ہو جاتی ہے، وگرنہ نہج البلاغہ کا یہی جو قول ہے، اس کے نیچے خود نہج البلاغہ کے شارحین نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا اور انہوں نے بعد میں لوگوں کو خلق کیا۔ تو مراد یعنی تخلیق شاید اگر اس طرح ابن عربی کے اور علماء کے اس نظریے کو مد نظر رکھ کر اس قول کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ ان صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا، یعنی مقام علم و عین میں واسطہ یہی ہے، نہ بغیر واسطے سے کہ کسی کا ظہور ہوا ہے اور نہ ہی کسی کا بعد میں بغیر واسطے کے اس کی طرف جانا ہوگا۔ ظاہر ہے جب اس سے متصل ہوں گے تو اس کی آنکھ سے ہی ہو کر ہم آگے جائیں گے، اس کے بغیر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ایک ان کی یعنی احدیت ذاتی اسمائی اور احدیت فعلی میں کہ تمام وہ ذات احدیت ذات فعلی ربوبی جسے کہتے ہیں، احدیت فعلی کو احدیت ربوبی بھی، تو اسی سے فرمایا ہے کہ یہ فصح حکمت کیا کہتے ہیں احدیہ، حکمت احدیت فی کلمت حودیہ، کہ خود مظہر احدیت فعلی حق تعالی ہے۔ تو وہ چونکہ اس مظہر ہے اس چیز کا، تو لہذا کیا کہتے ہیں اس وجہ سے حکمت احدیت کا نام دیا ہے فصح۔ میرے خیال میں یہ بس میں اب کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم آغا، مقام احدیت و واحدیت میں خلق ممکن نہیں ہے، تو حقیقت محمدی جو ہے وہ اس کے بعد مقام ربوبیت میں آتی ہے یا پھر مقام واحدیت میں سمجھا جائے؟ دوبارہ فرمائیں کیا آپ نے عرض کیا کہ مقام واحدیت اور احدیت میں خلق نہیں ہوا ہے، خلق اس کے بعد ہے۔ جی جی تو حقیقت محمدی بھی اس کے بعد ہے یا مقام واحدیت میں؟ نہیں، حقیقت محمدیہ بعد میں نہیں ہے، حقیقت محمدیہ اس واحدیت میں بھی پہلے ہے، چونکہ واحدیت میں اسماء و صفات کی بحث ہے، اسماء میں جامع جمیع اسم اللہ ہے، اس اللہ کی عین ثابت حقیقت محمدیہ ہے۔ تو یہ حقیقت خلق کے بنا ہے، حقیقت محمدی جو نور محمد ہے، مگر اس کا بھی خلق کی بات ہے نا۔ دیکھیں اس کی ایک اس کا یعنی اس مقام علم ہے، علم و مرتبہ احدیت و واحدیت میں، اور جب تخلیق ہوئی ہے تو تخلیق میں بھی وہ پہلے ہے۔
اول ما خلق اللہ نور،